वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मादरी जबान की तरवीज के बगैर मुमकिन ही नहीं है, सवाए उन ममालिक में जिन पे अंग्रेजों ने हुकूमत की, यानी हम और हमारा पड़ोसी मुल्क और कुछ और मुल्क। बाकी दुनिया में आप कोई मिसाल तो बताइए कि जिसमें लोगों ने अपनी मादरी जबान को छोड़कर तरक्की की हो। आप आप सच सुनना चाहते हो, अपनी ज़बान को ख़त्म होने से बचाना चाहते हो, तो आप ज़रूर देखिए ये हमारे वीडियो। फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अच्छे वीडियो शेयर करना एक सवाबे ज़ारिया है, एक बहुत बड़ी नेकी है। आपको सब मालूम है पर फिर भी आप शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको अपनी मादरी ज़बान पर वीडियो ज़रूर अपलोड करते रहेंगे। क्या मालूम कौन सी किसके मुकद्दर बदल दे। प्लीज़ हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाम जितना भी मुकद्दस इस्तेमाल किया जाए, अगर नियत में फितना है तो तमाम कोशिश फितना हो जाती है। जिस तरह से अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह ऐड कर सकते हैं, अपने दिल में जो कुछ है माफ़ी ज़मीर को बयान कर सकते हैं, लेकिन ज़बान का जो इससे भी बड़ा और इससे भी अहम इस्तेमाल है वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ज़बान के ज़रिए इंसान एक और सलाहियत से आशना हुआ है जिसका नाम है ख़याल। ख़याल कुछ भी नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर एक गुफ्तगू का नाम है। और इस बात पर तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं जो तहकीक करने वाले कि अगर ज़बान मौजूद ना हो तो दिमाग में ख़याल नहीं आ सकता। और ख़याल वो अकाई है कि जिसके ज़रिए से शऊर जो है वो पनपता है और शऊर जो है वो डेवलप होता है। और शऊर के इस डेवलप होने की वजह से ही जो इंसानी बनी नौ इंसान है उसने वो तरक्की की है जो इंसान के अलावा किसी और जानदार ने नहीं की। देखिए, आज से 15,000 साल पहले जो गायें थीं और जो भैंसें थीं और जो थे घोड़े थे, वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। उनकी कम्युनिटी ने इससे ज़्यादा कुछ और तरक्की नहीं की, मगर 20,000 साल पहले जो इंसान था उसके मुकाबले में आज का इंसान कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जितनी तरक्की कर चुका है, उसकी बुनियाद वो ज़बान है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़बान बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर हमारे जहन के अंदर ख़याल जन्म लेता है, और ख़याल की बुनियाद पर फिर एक शऊर जो है वो जन्म लेता है। अच्छा, इस शऊर और ख़याल की बुनियाद पर इंसान के पास दो बहुत बड़े ख़जाने मिले हैं। उनमें से एक ख़जाने का नाम है मेमोरी। अगर ख़याल ना हो और शऊर ग्रो ना करे तो ये जो याददाश्त और मेमोरी है ये ना डेवलप हो। और इसके साथ जो एक दूसरा ख़जाना है वो है इमेजिनेशन। ख़याल की वजह से और शऊर की बालिदगी की वजह से हम जो चाहें वो सोच सकते हैं और एक नए नए ख़यालात को जन्म दे सकते हैं। लिहाजा अगर हम ये कहें कि अगर ज़बान ना होती तो ख़याल ना होता, ख़याल ना होता तो शऊर ना होता, शऊर ना होता तो हमारी क्रिएटिविटी ना होती, हम कोई ना कुछ नया जो है वो इजादात ना कर सकते। इसीलिए जितनी भी इजादात इस दुनिया में है वो सारी इंसानों ने की है, किसी और मखलूक ने इजाद नहीं की, और उसकी बुनियाद यह है कि हमारे पास एक ज़बान है। इस मुख्तसर वक्त में मैं आपको जो अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी ज़बान को सीख कर हम उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, या फ़र्ज़ करें मैं पेशावर में बहुत अरसा रहूं और लोगों को बोलता हुआ देख कर पश्तो सीख जाऊं, तो मैं पश्तो में भी अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकता हूं और अपनी बात बता सकता हूं। लेकिन एक जो वस्फ़ है ज़बान का, जो शऊर है, जो क्रिएटिविटी है, उसके लिए जो बुनियादी ज़बान है वो वही ज़बान होती है जो हमारी मादरी ज़बान होती है। मैं अंग्रेज़ी सीख कर अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट कर सकता हूं, अंग्रेज़ी में कहानी लिख सकता हूं, अंग्रेज़ी में नज़में लिख सकता हूं, लेकिन जब मैं सोचूंगा और जब मैं अपने शऊर को कुछ यानी नशो नुमा करूंगा तो वो मैं अपनी मादरी ज़बान में ही करूंगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी जो मादरी ज़बान, जिसको अंग्रेज़ी में कहें फर्स्ट लैंग्वेज, अगर हमारी मादरी ज़बान की आबियारी सही तरीके से ना की जाए और मादरी ज़बान की कदर ना की जाए, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने शऊर को बढ़ाने और ग्रो करने में रुकावटें डाल रहे हैं। गालबन यही सब कुछ हमारे मुआशरे में हुआ है।
ہم نے اردو پر توجہ نہیں دی، اور ہم مغرب سے مروبت، ہمارے دوست سلمان آصف صدیقی صاحب اس کی مروبیت کے بارے میں انہوں نے 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے پہلے نہیں سنی تو اس کو ضرور یوٹیوب پہ سنیے، جس میں انہوں نے بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ کیسے ہم مغرب سے مرغوب ہوئے. جب ہم مغرب سے مرغوب ہوئے تو جہاں ہم نے اپنا رہن سہن، اپنی تہذیب، اپنی اخلاقیات، اپنا سارا مائنڈ سیٹ چینج کیا، وہاں ہم نے ایک بہت بڑی زیادتی یہ کی کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر اور آنے والی نسلوں کو اپنی مادری زبان کی اہمیت سے محروم کر دیا، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ ان کی کمیونیکیشن کمزور ہوئی، یہ نہیں ہوا کہ وہ لکھ نہیں سکے، وہ مصنف نہیں بن سکے، وہ شاعر نہیں بن سکے، ان کا ادب سے تعلق نہ بن سکا. اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کے شعور کو وہ جلا نہیں مل سکی، کیونکہ شعور کی، سوچ کی، خیال کی، تخیل کی، تحقیق کی زبان وہی ہوتی ہے جو ہماری فرسٹ لینگویج ہوتی ہے. اور جس کے نتیجے میں بہت دکھ کے ساتھ میں آپ ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ خود تمام اہل علم ہیں، آپ جانیں گے کہ پچھلے 30-40 سال میں ہمارے اردو زبان کی ترویج نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا ادب تخلیق نہیں ہوا. دیکھیں ہم اب جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے راجہ گدھ کے بعد اور اداس نسلیں کے بعد، علی پور کا ایلی کے بعد اور دل بھٹکے گا کے بعد، اور کچھ 2-4 جنت کی تلاش اور 2-4 ناول آپ اپنی انگلیوں میں گن سکتے ہیں، اس کے بعد پچھلے 10-20 سال کے اندر کون سا آفاقی بڑا ناول لکھا گیا ہے؟ فیض چلے گئے، فراز چلے گئے، یعنی اور کچھ اس طرح کے. اس کے بعد کون سا بڑا شاعر یہاں یعنی ہمارے ہاں آیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے، کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن ایسی شاعری جو آفاقی شاعری ہو، ایسی شاعری ہو کہ جو کہ روزمرہ کے معاملات اور رشتوں کے توازن کے بارے میں شاعری کے علاوہ ایک آفاقی کوئی فلسافیکل شاعری، جو کوئی پیغام دینے والی شاعری کون سی تخلیق ہوئی ہے؟ اور ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ سوشل سائنسز کے اندر کچھ تخلیق نہیں ہو سکا، بلکہ ہماری میٹیریل سائنسز کے اندر بھی ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم نے بہت عرصے سے کسی قسم کی کوئی ایجادات نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ساری پسماندگی، وہ ساری کی ساری مالی پسماندگی، معاشی پسماندگی، سماجی پسماندگی اور ذہنی پسماندگی اور روحانی پسماندگی، اس سارے کا ہم شکار ہوئے ہیں. تو اس لیے میں، وقت بہت کم ہے، مختصر جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جو کہ تدریس سے جن کا تعلق ہے، جو پڑھاتے ہیں اور جو سکول ہیں جن کے، ان کو اس بات کی بہت زیادہ ادراک ہونا چاہیے کہ جب تک ہم بچوں کو ان کی فرسٹ لینگویج کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ڈالیں گے اور اس کی وہ قدر اور منزلت ان کے دل میں نہیں ڈالیں گے، تو ان بچوں کا شعور اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکے گا، ان کا تعلق اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی روایت کے ساتھ، اپنی جڑوں کے ساتھ نہیں ہو سکے گا. کوئی بھی درخت جو ہے وہ فضا میں پھل پھول نہیں سکتا، اس کو اپنی جڑوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. اور جڑوں کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تہذیب کے ساتھ جڑنا، اپنی روایت کے ساتھ جڑنا، اپنے عقیدے کے ساتھ جڑنا، اپنے ماضی کے تعلق کے ساتھ جڑنا، اور اس جڑت کے ساتھ پھر نئی شاخیں، اس درخت پر نئی شاخیں لگانا، نئی کونپلوں کا پھوٹنا، نئے پودے نکلنے، نئے کلیاں نکلنے اور نئے پھولوں کا کھلنا. یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب شعور کو پانی دیا جائے گا، جب شعور کی آبیاری کی جائے گی. اور شعور کی آبیاری مادری زبان کی ترویج کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، سوائے ان ممالک میں جن پہ انگریزوں نے حکومت کی، یعنی ہم اور ہمارا پڑوسی ملک اور کچھ اور ملک. باقی دنیا میں آپ کوئی مثال تو بتائیے کہ جس میں لوگوں نے اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر ترقی کی ہو. اب چائنا نے اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑا، جرمن نے اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑا، فرانس والوں نے اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑا. جتنے یعنی یورپی ملک ہیں ان سب کے اندر انگریزی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ اسی طریقے سے ہمارے پڑوس میں ایران ہے، انہوں نے فارسی کو نہیں چھوڑا. افغانستان جب تھوڑا سا معاشی طور پر ٹھیک تھا تو وہاں MBBS بھی ان کی فارسی زبان میں کی جاتی تھی. عرب نے عرب کو نہیں چھوڑا. صرف ہمیں پتہ نہیں کیوں یعنی اس مروبیت کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جو CAT کیٹ کہہ رہا ہے بچہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، اور جو بے سے بلی کہہ رہا ہے وہ کم تعلیم یافتہ ہے. پتہ نہیں. مجھے یہاں ایک ہمارے پاس ایک خاتون آئیں جو ہماری عزیزہ تھیں، انہوں نے کہا کہ میں اسکول میں جرمانہ دے کے آئی ہوں کیونکہ ہماری استانی نے یہ کہا میری بیٹی کو کہ تم نے اس ہفتے میں 3 فقرے اردو کے کیوں بولے ہیں، اور چونکہ تم نے 3 فقرے اردو کے بولے ہیں تو اس لیے تمہیں اتنا جرمانہ ہوگا کہ تم نے انگریزی میں ساری بات کیوں نہیں کی. تو اس لیے میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم اس مروبیت سے نکلیں، خدا کے لیے ہم اس بات کو اپنے ذہن سے نکالیں کہ بڑا ہونے کے لیے
صرف ہمارے جو سابقہ آقا تھے انہی کے مزاج کو فالو کرنا بڑے ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں ہو سکتے. ہم وہ جو کوا چلا ہنس کی چال والی بات ہے کہ ہم اگر کسی اور کو فالو کریں گے اس طریقے سے کہ ہم اپنی تہذیب سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو ہم کسی طریقے سے ترقی نہیں کر سکیں گے. نہ شعوری طور پر ترقی کر سکیں گے، نہ سماجی، نہ معاشی، اور نہ میٹیریل سائنسز میں بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو میرا تو بڑا جی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے یہ بات تمام اساتذہ کو سمجھا سکوں کہ ہماری جو سوچنے کی زبان ہے، جو ہماری شعور کی زبان ہے، جس میں ہم تحقیق کرنے کے قابل ہیں، وہ زبان ہماری اپنی فرسٹ لینگویج ہی ہے اور اس فرسٹ لینگویج کی ترویج کرنی چاہیے. اور اس فرسٹ جو پہلی زبان ہے اس زبان کو سکھانے کے لیے بھی وہی استعمال کرنا چاہیے، بولنے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. اور معاشرے میں یہ جو ایک رواج پڑ گیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے انگریزی بولی جائے جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں سیکھنی چاہیے. جو بچہ 5 سال سے کم عمر کا ہے وہ بیک وقت آسانی کے ساتھ 3 زبانیں، اور اگر اس پر محنت کی جائے تو وہ 5 زبانیں سیکھ سکتا ہے بیک وقت. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو انگریزی بھی سکھانی چاہیے کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے. عربی ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کا فہم اور سیرت نبی کا صحیح فہم نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کاروبار چائنا کے ساتھ ہے تو چائنا کی زبان بھی آپ سیکھیے. آپ دیکھیے میں اس پوری گفتگو کی میں بس ختم کرتا ہوں. میں اپنی اس گفتگو میں مجھے مجبوری تھی کہ مجھے 10-15 انگریزی کے لفظ استعمال کرنے پڑے، اس لیے کہ ہم نے پچھلے 30-40 سال پہ اپنی زبان پر محنت نہیں کی اور ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہمیں ایک اور زبان کا سہارا لینا پڑے کیونکہ ہم نے اپنے شعور کی اس طریقے سے آبیاری نہیں کی اپنی نئی زبان کے ساتھ. اور میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو. اسی بنیاد کے اوپر ہم کوئی آفاقی ادب نہیں پیدا کر سکے، ہم کسی قسم کی ایجادات نہیں کر سکے، ہم کوئی بڑی شاعری نہیں کر سکے، ہم بڑا خیال نہیں لا سکے. آپ میں سے تمام حضرات جو کتابیں پڑھتے ہیں مذہبی کتابیں، 1-2 بزرگوں کے ناموں کے علاوہ مذہب پر بھی پچھلے 30-40 سال میں ہمارے ہاں جتنا بھی کام ہوا ہے وہ تالیف ہے، وہ صرف تالیف اور تدوین ہے. نیا انڈیجنس، نیا آئیڈیا. دیکھیں مجھے انڈیجنس کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے اردو کا کوئی انڈیجنس کا متبادل لفظ فوراً ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ جو ہے نا کوئی نیا خیال، ایون ہماری مذہبی تعلیم کے اندر بھی کوئی نیا خیال، کوئی نیا وہ نہیں آ سکا. اسی طریقے سے باقی جو شعبے ہیں ان میں بھی ہم محتاج ہیں. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں کر سکوں. کاش ہم اس بات کو اپنا سکیں اور آپ میں سے جو تمام حضرات اسکولوں کو چلاتے ہیں، اسکولوں کے مالکان ہیں یا اسکولوں میں ٹیچر ہیں یا منتظم ہیں، تو ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ ہنگامی بنیاد پر اپنی زبان کو صحیح طریقے سے ایک ادب کے ساتھ اور اس کا احترام کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.